बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। मैं सरवत फलीम हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में 1 साल हो गया, एक सियासी तमाशा जारी है और हर तमाशे के लिए खिड़की तोड़ रश हमें देखने में मिलता है, हमेशा से ही। इस बार भी लोग यही तमाशा देख रहे हैं, मगर सवाल ये है कि इस सियासी तमाशे का दी एंड क्या होगा। ये गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझती चली जा रही है। सवाल ये भी है कि अगर सुलझेगी तो किस तरह से सुलझेगी, क्योंकि इसके पीछे कहा जा रहा है कुछ ऐसे जिम्मेदार हैं जिन्होंने बड़ी सोच समझ के इस पूरे मामले को उलझा कर रखा हुआ है। पाकिस्तान मुसलसल मुआशी, आइनी और अदालती बहरान का शिकार है। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि मसाइल हल होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। अवाम है कि महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है, मगर बात हो अगर हमारे सियासतदानों की तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हें अवाम की, उनके मसाइल की कोई फिक्र नहीं है। अवाम इस सियासी तमाशे का ड्रॉप सीन करने के लिए इलेक्शन का वेट कर रहे थे कि इलेक्शन आएंगे तो अपना वोट कास्ट करेंगे, कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मगर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बावजूद नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन समेत मैं कहूंगी कि पूरी जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो अवाम को किसी तौर भी ये मौका देने के लिए तैयार नजर नहीं आती हैं। डिले करने के लिए कुछ इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इबहम पैदा हो जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बारे में हो, चाहे जजेस के 3 रुकनी बेंच के बारे में हो, या फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इख्तलाफी नोट को लेकर भी बहुत सारी बातें इस वक्त की जा रही हैं। अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हुकूमत सिर्फ इंतखाबात से तवज्जो हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पूरे सियासी मामले के अंदर घसीट रही है, ताकि अपनी 1 साला जो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है, सर्वेस भी बताते हैं कि 1 साला नाक़िस कारकर्दगी है, उसका जवाब देने के बजाय सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाए और इलेक्शन के लिए उन्हें एक नया बयानिया मिल जाए जिसको वो बेच सकें और इलेक्शन की तरफ जा सकें। बादल नौखास्ता जो हमें नज़र आ रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करने के लिए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मेरे साथ मौजूद होंगे। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सदर ममलिकत ने जो अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेज दिया। अली मोहम्मद खान साहब, अमूमन ये कहा जाता है कि सदर ममलिकत जब भी कोई फैसला करते हैं तो इमरान खान साहब की मुशावरत से करते हैं। मुझे और देखने वालों को ज़रा बताइए कि खान साहब की मुशावरत से उन्होंने ये फैसला किया या अपने आइनी ओहदे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कदम उठाया? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सदर ममलिकत जो भी हो पाकिस्तान में, ज़ाहिर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, लेकिन एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनका कोई इमरान खान साहब से रब्ता नहीं है, बिल्कुल रब्ता हुआ होगा, लेकिन वो जो फैसला करते हैं मुल्क के और पाकिस्तान के अवाम के बेहतरीन मफाद में करते हैं। सदर ममलिकत देख रहे हैं कि जिस तरह इस वक्त की हुकूमत अवाम के पास जाने से बचने के लिए हर तरह के हीले बहाने ढूंढ रही है, और उसके लिए आइन की पामाली और सुप्रीम कोर्ट पे पार्लियामान से हमलावर होना और आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने से वो बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं और बिल्कुल उन्होंने सब कुछ देख के उसके बाद ये फैसला जो है वो किया होगा। लाजमन वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये तो कोई भी शख्स आपको बता सकता है, किसी भी गली में खड़ा कोई आम शख्स आप उससे पूछ लें, वो आपको बता देगा कि क्या ये इस वक्त जो आईनी तरामीम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है और जो सुप्रीम कोर्ट पे आज की हुकूमत हमला आवर है, क्या वो किसी कौमी मफाद में है या अपनी सियासी बचाव के लिए? उसका जवाब तो आपने अपने इब्तिदाइया में दे दिया। सही है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, आपको नहीं लगता कि हम सब ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया गया है कि कुछ आइन की तशरीह हो जाए, कुछ पता चले कि पाकिस्तान में हमने किस रुख या किस पटड़ी के ऊपर चढ़ना है। इंतखाबात के लिए फैसला तो सामने आ गया, मगर बहरान अदालत के अंदर भी हमें अब नजर आने लग रहा है। आपको नहीं लग रहा कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहिए? पीटीआई पहले कह चुकी है, पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ का, आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा। तो इस अदालती बहरान को पहले निपटा लिया जाए मिल बैठ के, उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाया जाए, क्योंकि अगर ऐसी सूरत में इंतखाब की तरफ आप तमाम लोग जाते हैं तो फैसला किसी के हक या मुखालफत में हो वो मुतनाज़े बना रहेगा। दोनों सूरतों में मुल्क की बेहतरी होगी। मैं जो आपको बात कर रहा हूं कि अगर तो वक्त पे होता है इलेक्शन, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक होगा। अगर ये हीला बहानी करते हैं और कुछ भी करके कोई एनआरकी लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद भी अल्टीमेट इलेक्शन तो होना है।
اگر پولیٹیشینز بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں نکالتے تو آئین اور قانون اپنا راستہ جو ہے وہ ناپتا ہے، نکالتا ہے۔ 90 دن پورے ہونے کے بعد بھی اگر الیکشن نہیں ہوتے تو 90 سال تو نہیں لگیں گے نا، 1 مہینہ 2 آگے پیچھے ہو جائے گا۔ لیکن اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں، اس وقت سٹیٹس کو جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، وہ طاقتور لوگ جو اقتدار کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 40 سال سے کم و بیش حکومتوں میں ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ باقی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ایون بیوروکریٹس جو ہیں، کیریئر ڈپلومیٹس، وہ بھی آ کے ریٹائر ہو گئے، بہت سے چیف آف آرمی سٹاف آ کے ریٹائر ہو گئے، چیف جسٹس صاحبان آ کے ریٹائر ہو گئے، لیکن کچھ چہرے ایسے ہیں جو سن 85-88 سے آج تک موجود ہیں، اور وہ پاکستان کی اس تباہی میں کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی لیول پہ ان کا ہاتھ رہا ہے، کبھی کسی سازش میں، کبھی کسی کرپشن میں، کبھی کسی محلاتی سازش میں، کبھی سپریم کورٹ پہ حملوں میں، کبھی آرمی چیف کو گھر بھیجنا، کبھی صدر مملکت کو گھر بھیجنا، کبھی چیف جسٹس پہ حملے کرنا، یہ سارا کچھ یہ لوگ کرتے رہے اللہ ماشاءاللہ 3.5 سال عمران خان صاحب کے نکال کے، باقی تو یہی لوگ اقتدار میں جو ہے وہ رہے ہیں۔ اب یہ اپنے اقتدار کو بچانے کی یا سیاست کو بچانے کی آخری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں یا ہمارے جتنے بھی دوست ہیں یا پاکستانی، ان کو اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ آئینی جدوجہد کریں، آپ قانون کے اندر رہیں، سیاسی جدوجہد کریں، الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ ڈبہ رکھا جائے گا اور پاکستانی عوام اپنا فیصلہ خود کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے انشاءاللہ، بالکل۔ لیکن علی محمد خان صاحب، ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک جب تک نہیں ہوگی تب تک شاید جو مسائل ہیں یا بحران ہے وہ حل نہیں ہو سکیں گے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ فاضل صاحب نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ آئے، تمام سیاسی جماعتیں، عدلیہ آئے، بیٹھیں، ہم لوگ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، لوکل سروس بھی ہو رہے ہیں، اس میں بھی لوگوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ لوگ اس حق میں ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھے مذاکرات کریں تاکہ مسائل کا حل ہو؟ میں یہ نہیں آپ سے کہوں گی کہ تاخیر کی کیا وجہ، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ مذاکرات کے لیے تمام لوگ اگر تیار ہیں تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ اگر ہے تو کون ڈال رہا ہے؟ حکومت۔ دیکھیں، مذاکرات سے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پشتو میں بھی ہمارے ایک ضرور مسئلہ ہے، اردو میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر گڑ سے کوئی مرتا ہے تو زہر کیوں دیں۔ مثال ہے کہ اگر کوئی کام آسانی سے ہو تو اس کو مشکل سے کیوں کریں، اگر گفتگو سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس کو روڈ پہ کیوں حل کریں، تو گفتگو سے ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جو رویہ امپورٹڈ حکومت نے رکھا ہے وہ ڈیموکریٹس کا رویہ نہیں ہے۔ آپ ڈفرینس آف اوپینین بھی رکھتے ہوئے احترام کا ایک رشتہ رہتا ہے۔ اسی پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب قائد ایوان تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے، اور ان کو اعتماد حاصل تھا ایوان کا، اور آج بھی ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں وہ تو عمران خان ہیں۔ میں تو کسی عام شخص، کوئی دیکھے سب لوگ برابر ہیں، صرف عہدوں کی وجہ سے کسی کی عزت کم کسی کی زیادہ، اللہ کی نظر میں سب کی عزت، سب کی اہمیت برابر ہے۔ تو کسی عام شخص کے بارے میں بھی کوئی ایسی گفتگو کرنے کا سوچ نہیں سکتا جو آج کل عمران خان صاحب کے بارے میں پارلیمان کے اندر ہو رہی ہے۔ اور روزانہ جو یہ پارلیمنٹ ہے اور اس میں بیٹھی جماعتیں ہیں، ان کا پولیٹیکل سٹاک، پولیٹیکل کیپٹل کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ جو لوگ بیٹھ کے سابق وزیر اعظم کو گالی دینے پہ اتر آئے ہیں، ان کے گھر والی جو ہیں ان کو گالیاں دینے پہ اتر آئے ہیں اور ایسی باتیں کرنے لگے ہیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ڈیموکریٹ کا یا پولیٹیشین کا جو ایک چھاپ ہے، جو ایک ماسک ہے، جو فساد ہے، وہ آہستہ آہستہ ہٹتا جا رہا ہے۔ اور جو عمران خان صاحب ایک بات ہمیں سب کو کیا کرتے تھے کہ آپ بھول جائیں کہ آپ کا واسطہ ڈیموکریٹ سے ہے، یہ ایک مافیا ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہے، وہ ثابت کر رہے ہیں۔ نہ آئین کو خاطر میں لا رہے ہیں، نہ قانون کو خاطر میں لا رہے ہیں، نہ پارلیمان کو، نہ سپریم کورٹ کے احترام کو، نہ پاکستانی عوام کے حق کو۔ یہ جس حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ کیا کسی کا ذاتی حق ہے؟ یہ تو پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ ان کا حق ہے کہ آئین کے مطابق ان کو موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کے اوپر اگلے 5 سال حکومت کون کرے گا۔ آپ اگر ان کو اس حق سے محروم کر رہے ہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جمہوری شخص ہیں یا آپ ایک سیاسی کارکن ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو بیسیکلی ڈیموکریٹ کے جامے میں ڈکٹیٹر سے بلکہ آگے کی کوئی چیزیں شاید ڈکٹیٹر پلس ہیں۔ صحیح ہے، لیکن علی محمد خان صاحب، جس آئین کی آپ نے بات کی، آئین کے محافظ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز کو سمجھا جاتا ہے، ججز صاحبان کو،
تو یہ تو ایک بیانیہ بن گیا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آئین کے محافظوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دیں. وہ تو ڈائریکٹ اب چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور ججز کے اندر ہمیں خود عدلیہ میں تقسیم نظر آ رہی ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے 6 رکنی بینچ کے حوالے سے 9 صفات پر مشتمل اپنا نوٹ تحریر کر دیا. اگر جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی اپنے نوٹ جاری کر دیں تو یہ ابہام تو اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ جو ایک شک ہے کہ 14 مئی کو انتخاب کی طرف ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے, وہ اور بڑھتا جائے گا اور کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. ایسے میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں, وہ تو ان کا سپریم کورٹ کا, میں اب بھی کہوں گا, اندر کا ایک معاملہ ہے. جس طرح اس پہ وہ اپنے اوپینینز دے رہے ہیں, ظاہر ہے عدالتوں میں ڈسینٹنگ اوپینینز آتے ہیں. ڈسینٹنگ اوپینین ہوتی ہے, میجورٹی ڈیسیجن نہیں ہوتی. 9 کا بینچ تھا, اس کے بعد سب نے دستخط کیے, 5 کا بینچ بنا. 5 میں سے 3 نے فیصلہ الیکشن کے حق میں دیا, 2 نے ڈسینٹ کیا. تو وہ تو بات بڑی کلیئر ہے. لیکن ایک اور بات بھی, جب چیزیں خراب ہوتی ہیں تو بہت ہلچل مچتی ہے, لیکن جب چیزیں صحیح ہونے لگیں تو اس سے زیادہ ہلچل مچتی ہے. اور اس ہلچل میں, اس بھیڑ میں, اس دھما چوکڑی میں بہت سے چہروں سے نقاب ہٹتے ہیں. تو اگر کچھ چہروں پہ نقاب تھے یا ہیں ابھی تو ٹھیک ہے, ہٹ جائیں تو بہتر ہے, تاکہ پاکستان پھر دن کی روشنی میں ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ اور ایک صاف دل کے ساتھ اور ایک روشن چہرے کے ساتھ اپنا آگے آنے والے مستقبل کا فیصلہ کریں. یہ میرا ملک جو ہے, یہ رلنے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے, یہ تباہی کا شکار ہونے کے لیے نہیں بنا تھا. یہ تو صرف پاکستان کے نہیں, عالم اسلام کے مسلمانوں کی ہوپ ہے. یہ اسلام کا قلعہ ہے. یہ وقت ثابت کرے گا, یہ ملک دنیا کا بہت طاقتور ملک بنے گا. لیکن یہ جو دن ہے, یہ جو مشکلات کے دن ہیں, یہ تھوڑے سے طویل ہو گئے ہیں. لیکن ہر طویل رات کے بعد صبح آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے, ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ ملک بہتر ہوگا انشاءاللہ. ہمارا برین ڈرین واپس آئے گا. ہمارا مڈل کلاس کا یوتھ کا جو بلج ہے, ان کو جابز ملیں گی, وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں گے, اچھے انجینئر ڈاکٹرز بنیں گے, اچھے بہترین ہاسپٹلز بنیں گے. جو پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, جب وہ جائیں گے, ہمارا پاسپورٹ انشاءاللہ ان کے لیے فخر کا باعث جو ہے وہ بنے گا. ہم نے اس وقت یہ جو اماوس کی ایک رات ہے, اس میں حوصلہ نہیں ہارنا, اس میں ہم نے اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور اس میں چاہے جتنی بھی کوئی گالی دے, دشنام کرے, ہم نے جواب میں اس کو گالی نہیں دینی. ہم نے دعا دینی ہے, لیکن ہم نے مضبوطی سے اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا ہے. ہم نے آئین کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے, اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے عمر نام کی لاج رکھی ہے, وہ کھڑے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں قوم میں ان کی عزت بڑی ہے, صرف عدلیہ میں اور وکلاء طبقے میں نہیں, قوم میں ان کی عزت بڑی ہے. آج قوم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, یقینی طور پہ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, اسی لیے الیکشن کے حوالے سے ہمارے سامنے ڈیٹ بھی 14 مئی کی آ گئی, اور اس بہتری میں آپ نے بھی بتایا اور بات کی کہ جی ہلچل بہتری جب ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ ہو جاتی. اس ہلچل میں ایک بڑا اہم سوال ہے پنجاب کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے. 22 اپریل کو ان کے آئینی طور پہ جو مدت ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر وہ قائم رہتے ہیں, یا اگر کوئی آئینی گنجائش نکال کے اسی کیئر ٹیکر کے انڈر ہی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو کیا جو بھی نتائج آئیں گے آپ لوگ اس کو قبول کریں گے؟ آئینی جدوجہد کریں گے, قانونی جدوجہد کریں گے, عدالتوں میں جائیں گے. لاہور ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, مختلف کورٹس ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب, یقینی طور پہ ہم بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں, اسی لیے الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی 14 مئی کی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 22 اپریل کو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, ان کی مدت جو آئینی طور پہ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اگر یہ قائم رہتے ہیں تو ایسے میں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, یا کوئی اگر آئینی گنجائش اندر نکلتی ہے اور یہ قائم رہتے ہیں الیکشنز ہونے تک, تو جو بھی نتائج آئیں گے کیا آپ لوگوں کی پارٹی اس کو قبول کرے گی؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن کی طرف سے اور جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کی طرف سے جو انڈیا آیا ہے, میرے خیال میں وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ لاگو کریں گے, مجھے لگ رہا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو غیر آئینی ہوگا, اور غیر آئینی حکومت کے خلاف جو آئینی جدوجہد ہوتی ہے عدالتوں میں, میڈیا میں, عوام کی عدالت میں, وہ ہماری جاری رہے گی. بہرحال آج نہیں تو کل پنجاب کا الیکشن ہو جانا ہے. محسن نقوی صاحب, آئی جی پنجاب صاحب اور ذمہ دار لوگ جتنے پچھلے 2.5-3 مہینوں میں جو رویے رہے, ایک سوال البتہ لازماً زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ محسن نقوی صاحب آپ کو, آئی جی صاحب آپ کو بسد احترام اور جتنے اور ذمہ دار لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں, آپ کے سامنے آتا رہے گا. جب آپ گھر میں بیٹھیں گے
اور آپ کے سامنے آپ کا بیٹا یا بیٹی آئے گا، لازماً کبھی نہ کبھی ضمیر آپ کو آپ کے ذہن کے عکس میں ذل شاہ شہید کی شکل آپ کے سامنے آئے گی. آپ سے ضرور آپ کا ضمیر سوال کرے گا کہ اقبال لاہوری جو قلندر تھے اپنے وقت کے، اور داتا کی نگری میں، داتا گنج بخش علی عثمان حجویری کے لاہور میں جو ظلم ہوا، جو ایک معصوم جو پوری طرح ہماری طرح سیانہ بھی نہیں تھا، اچھا تھا، وہ سیانہ نہیں تھا، اس کو حق و باطل کا پتہ تھا، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، صرف مارا نہیں گیا، جو اس کے ساتھ تشدد ہوا اور جو کچھ کیا گیا، کبھی تو آپ کو آپ کا ضمیر تنگ کرے گا. ہمیشہ تو اس طرح ظلم کی نگری نہیں ہوگی، ایک بار پھر یہاں جو ہے داتا کی نگری میں حق اور انصاف کی حکومت قائم ہوگی، لیکن کبھی تو آپ سے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا کہ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس آپ کے بیٹے ہیں، خاندان ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن کسی کا ذل شاہ اس کے پاس نہیں. صحیح. جو محاذ رائے ہے، ایک اور سوال بڑا ضروری، جو محاذ رائے اس وقت عدالت کے خلاف موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے، میں کہوں گی نون لیگ کر رہی ہے، جس میں استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، اس فیصلے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے جتنی بھی تنقید ہو یا کرٹیسائز ہو، سپریم کورٹ معزز عدلیہ ہمیشہ اس پہ تحمل اور برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحمل کتنی دیر تک چلے گا، یا ماضی کی وہ روایت ہمیں دیکھنے کو ملے گی کہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا؟ دیکھیں، میں تو مختلف کیسوں کے دوران، ظاہر ہے میں خود تو سپریم کورٹ میں کبھی پیش نہیں ہوا ایز اے وکیل محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے، لیکن مختلف کیسز میں اپنی جماعت کی طرف سے آتے جاتے رہے ہیں. لیکن میں نے اس کیس میں جو ان کا صبر و تحمل دیکھا ہے، میری رائے ہے، میری معلومات نہیں ہے، میری رائے ہے کہ وہ مزید صبر کا مظاہرہ کریں گے، اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ چاہیں گے کہ کسی کو بھی کوئی سیاسی شہادت ملے سپریم کورٹ کے ہاتھوں، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو آئینی فیصلہ کیا ہے. اب آئینی اداروں کا کام ہے، سیکٹری ڈیفنس، سیکٹری لا، الیکشن کمیشن، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ان کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. بیسیکلی تو جو الیکشن ہے اس میں تو مرکزی حکومت کا کام ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا I'll say that they'll exercise extreme patience and extreme صبر. میرا نہیں خیال وہ کوئی موقع ان لوگوں کو دیں گے کوئی ایسی سخت یا جذباتی کام کر کے جس سے ان کو سیاسی شہادت ملے. ان کو اور چہروں سے ان کے نقاب ہٹنے دیں، ان کو اور گرنے دیں. یہ جو لوگ اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، جو اپنے مقصد کے لیے آئین پہ حملہ آور ہیں، میرا خیال ہے ان کو اور بھی بے نقاب ہونے دیں. صحیح ہے. ایک آخری سوال علی محمد خان صاحب آپ سے میرا یہ ہے، آپ ہمیں اسمبلی فلور کے اوپر بڑا ایکٹیو نظر آتے ہیں ہمیشہ ہی، جب بھی آپ کو اسمبلی فلور پہ دیکھا ماشاءاللہ سے بڑا ایکٹیو دیکھا. مجھے یہ بتائیے 342 کا ایوان ہے، 42 اراکین کے دستخط ہوتے ہیں، قرارداد پاس ہو جاتی ہے. ایک ایسی قرارداد میں کہوں گی اس کی آئینی حیثیت نہیں ہے، میرے جیسے بھی مانتے ہیں وہ آئینی حیثیت اس کی نہیں، وہ ایک سیاسی عمل ہے. اس سیاسی عمل کے اندر وزیر اعظم یا وزیر خارجہ آخر شامل کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں، وہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ اپنے آپ پہ کوئی آئینی قدغن نہیں لگانا چاہتے. قرارداد قومی اسمبلی کی اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن دو چیزیں اس میں ہیں. ایک یہ ہے کہ یونینمس ہو، اس کی مخالفت نہ ہو، اس کی مخالفت ہوئی. تیسرا، جتنا میکسیمم تعداد ہے، 342 کے ایوان میں 40 تو اس کا بہت ہی کم پرسنٹیج بنتا ہے. تیسری بات جو ان سب چیزوں سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرارداد جب پاس ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک آئین ہے، آئین پریویل کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 69 پارلیمان آئین پاکستان کا پابند کرتا ہے کہ پارلیمان میں آپ کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان یا ان کے ججز پہ حرزہ سرائی نہیں کر سکتے، اور نہ کوئی آپ ایسا قانون پاس کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس 2/3 نہ ہو. اس وقت تو ہماری جماعت کے 100 سے زیادہ بندے اسمبلی سے باہر ہیں، تو 2/3 تو ویسے بھی نہیں ہے. آئینی ترمیم تو اب تب تک نہیں ہو سکتی جب تک الیکشن دوبارہ نہیں ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ صرف ایک آئی واش تھا، ایک پولیٹیکل گین کے لیے تھا، اپنی کنسٹیچوئنسی کے لیے تھا. باقی اس کے کوئی آئینی قانونی مضمرات مجھے تو نظر نہیں آتے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ریاست موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ فیصل کریم صاحب ہمیں نائٹ ایڈیشن میں جوائن کرنے کے لیے. سر باقی معاملہ تو ایک طرف ہم نے تو دیکھا تھا کہ شاید نون لیگ یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ریزائن کر دیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا ہے اور انہوں نے سفارش کی ہے کہ اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو ذمہ داری کسی اور کو دے دیں. اگر آپ لوگوں کی پارٹی بھی ان سے استعفیٰ ہی ڈیمانڈ کر رہی ہے تو یہ کتنا لاجیکل ہے کہ کن بنیادوں پر آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل بلاول صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بالکل اور اس پہ ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ بھی ہوئی اور اس پہ بلاول صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, ٹویٹ بھی آئی ہے. اس میں یہ موقف تھا کہ دیکھیں ہمیں ہمیشہ یہ درس دیا جاتا ہے کہ آپ جو سب جو ہیں پولیٹیشین بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں, چیزیں کریں. بالکل یہ ہمارا ایک بنتا ہے کہ ہم بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں. لیکن جوڈیشری سے بھی اگر آپ دیکھیں گے اس قسم کے فیصلے اگر آئیں جس میں کنٹروورسی ہو, پہلے جو ہے وہ بینچ بنا, پھر وہ ٹوٹا, پھر دوسری دفعہ بینچ ٹوٹا, پھر آخر میں وہ جا کے 3 رکنی بینچ بنا. تو اور اس پہ اپنے جو کولیگز ججز ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کے اوپر اختلافی نوٹ دیے اور بڑے اوپنلی دیے. کل بھی اطہر من اللہ صاحب کا ایک بڑا ہی تفصیلی ایک ڈسینٹنگ نوٹ آیا تو اس کے اور ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے, تمام سیاسی جماعتیں ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ فل بینچ ہونا چاہیے. اگر یہ فل بینچ ہوتا اور یہ فیصلہ اسی طریقے سے آتا تو آج ہم بھی قوم کو کہتے اور پاکستانی لوگ کہتے کہ دیکھیں ایک فیصلہ آگے آپ بھی کہتے. جب فل بینچ نہیں بنا, ہماری ڈیمانڈ پہ ہم نے کہا کہ فل بینچ بنے اور وہ نہیں بنانا چاہ رہے تھے, اور اس قسم کے فیصلے جس پہ کنٹروورسیز پیدا ہوئی, تو آپ مجھے خود بتائیں کہ اس پہ اب کیسے مجھے, اگر میں مثال دوں, پارلیمنٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, ایک بل پاس ہوتا ہے, ایک بل پیش کیا جاتا ہے, اس پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاس نہیں ہو سکتا اور اسپیکر کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ پاس ہوگا کیونکہ اس میں یس زیادہ ہے اور نو کم ہے, تو گنتی ہوتی ہے. گنتی میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بل کے فیور میں, یہ بل کے اگینسٹ ہے, اور گنتی میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے ممبرس کی سائڈ پہ ہیں. یہاں پر تو گنتی بھی ہوئی اور 4-3 بھی ہوئی, پھر بھی نہیں مانا گیا اور کہا کہ نہیں 3 والا ٹھیک ہے, 4 والا غلط ہے. تو جب اس قسم کی کنٹروورسیز پیدا ہوں گی تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہیں جس میں جو ہے پھر کنٹروورسیز ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور اس کے اوپر پھر یہ چیزیں تو ہونی ہے. آپ نہیں سمجھتے فیصل کریم صاحب کہ استعفیٰ تو بہت بڑی ڈیمانڈ تھی, آپ لوگ اپیل کی اندر بھی جا سکتے تھے, زیادہ مناسب یہ فیصلہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ فل بینچ بنانے سے نہیں بنانا چاہ رہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں اس چیز سے کہتا تھا, ان کو کس چیز کا خوف ہے. دیکھیے بنا لیں ایک, ہم کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت بھی کہیں, یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے پوری منسٹرز کی اور وزیر اعظم کی, ایک بندہ اس کا ذمہ وار نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں تمام ججز بیٹھے ہیں, تمام ججز میں ایک چیف جسٹس ہوتا ہے, تو ان کو ایک فیصلہ آنے دیں, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا یہ فیصلہ غلط ہے, میں سمجھتا ہوں پوری قوم, پورا پاکستان اس کو مان لے گا, ساری سیاسی جماعتیں مانیں گی. لیکن اگر اس قسم کا ہو بولیں گے کہ اگر اس پہ اگر ایک قسم کا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضد ہو تو ضد پہ تو فیصلے نہیں کیے جاتے. ملک کی تقدیر ضدوں پہ تو نہیں بنائی جاتی. آپ نے ماضی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کیا اور بعد میں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی, کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. لہٰذا اب آپ نے قوم کے فیصلے کرنے ہیں, اپنے ملک کے فیصلے کرنے ہیں, اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں. اس کے اوپر ضد نہیں چلتی, اس کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مائنڈ اپلائی ہوتا ہے, اور اس پہ اگر تمام فل بینچ ہو جائے اور وہ مائنڈ اپلائی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اور پوری سیاسی جماعت اس کو فیصلے کو مانے گی. صحیح ہے, لیکن ایک عام تاثر ہے فیصل کریم صاحب کہ جی جو حکمران اتحاد ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہا ہے, الیکشن میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جب مرضی صورتحال انتخاب کی طرف چلی جائے, پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے تیار ہے, ہم میدان میں اتریں گے. نون لیگ بھی یہی باتیں کر رہی ہے کہ ہمیں خوف نہیں ہے, ہم تیار ہیں. تو آپ لوگوں کو یا آپ لوگوں کی پارٹیوں کو کس بات کا خوف ہے؟ اگر 14 مئی کی تاریخ مل گئی ہے تو آئیے میدان میں مقابلہ کریں. دیکھیں ہمیں اس چیز کا کسی چیز کا خوف نہیں. الیکشن ہم نے کئی دفعہ الیکشن لڑے ہیں, کئی دفعہ ہم الیکشن جیتے بھی ہیں, کئی دفعہ ہم ہارے بھی ہیں, کئی دفعہ ہمیں ہروائے بھی گیا ہے, سب کچھ ہے. ہم نے اس کے باوجود بھی الیکشن تسلیم کیے ہیں. پچھلی اسمبلی میں بھی ہمارے اتحادی جماعتوں نے حلف نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا, ہم نے ان کو راضی کیا کہ آئیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر کردار ادا کریں. وہ آئے, ہم نے ارادہ کیا, عدم اعتماد کی تحریک آئی. پھر جب ہماری پی ڈی ایم بنی اور انہوں نے پہلے کہا کہ استعفے دے دیں, ہم نے کہا نہیں استعفیٰ آخری آپشن ہے, اور اب دیکھیں ہم عدم اعتماد کے ذریعے پچھلی حکومت کو ختم کیا. آج پی ٹی آئی نے استعفے دیے, آج وہ پشیمان ہے کہ 2 اسمبلی توڑی اور استعفے دیے. آج وہ پشیمان ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا, یہ آخری حل ہونا چاہیے تھا. لیکن اب تو وہ چیزیں واپس نہیں آ سکتی, ابھی اسمبلی واپس بحال نہیں ہو سکتی. الیکشن سے ہم کبھی بھی نہیں گھبرے. الیکشن تو دیکھیں ہم نے سندھ میں بھی بلدیاتی الیکشن کرایا. اگر الیکشن سے گھبرائے تو اب دیکھیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں پنجاب میں 4 سال انہیں بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ جب ڈیزالو کیا الیکشن نہیں کرائے, اور جب تک یہ حکومت میرے بلدیاتی الیکشن سے بھاگتے رہے, بلدیاتی الیکشن پنجاب میں یہ نہیں کرا سکے, جو کہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے ہمارے جو ہیں وہ فرنٹ لائن. تو لہٰذا یہ چیزیں ہم الیکشن سے نہیں بات. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایک ساتھ ہونا چاہیے.
ایک ساتھ اس لیے ہونا چاہیے کہ ڈبیٹ سے اگر آپ پنجاب میں آج الیکشن کرتے ہیں، اگر فرق حکمران جماعت جیت جاتی ہے، کیا پی ٹی آئی اس کو مانے گی کہ الیکشن ہم مانتے ہیں؟ اور پھر جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کل بنے گا یا پھر خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنے گا، وہ کیا نیشنل اسمبلی کے الیکشنز میں اثر انداز نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کشمیر میں جی بی میں اس وقت کے پرائم منسٹر، اس وقت کے وزراء انوالو ہوتے رہے۔ کل جو بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا ڈیفینیٹلی وہ اپنے پارٹی کے دوستوں کو جو ہے وہ اس میں انوالو ہوگا اور ان کو جتوائے گا۔ یہ پاکستان میں ایک فیکٹ، اس کو آپ حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ یہ چیز نہیں ہوگی، بالکل ہوگی۔ پھر یہ سارا سسٹم ایسے ہی ہوگا کہ آپ کو لانگ مارچ ملیں گے، یہ بات تو نوشتہ دیوار ہے فیصل کریم صاحب کے پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر جس کی گورنمنٹ ہوگی عام انتخاب کے اندر وہ اثر انداز ہوگا، یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اس بحران کو ختم کرتے ہیں نا مل کے، ایک صرف نیشنل اسمبلی کو اگر ڈیزالو کر دیا جائے، اس کا ایک پیپر ہی تو ایڈ ہوگا، تو آپ لوگ عام انتخاب کی طرف چلے جائیں۔ کیونکہ عام تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ شاید آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہونے کی وجہ بھی یہ کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکلی اسٹیبلٹی موجود ہی نہیں ہے، وہ راضی ہی نہیں ہے، وہ تیار ہی نہیں ہے پاکستان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے۔ تو اس بحران کو تو مل جل کے حل کرنا ہوگا نا پھر۔ دیکھیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ مل جل کر یہ چیزیں حل ہوں، لیکن کسی کی خواہشات پر نہ ہوں۔ دیکھیں ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ آئیں، بلاول صاحب نے جب سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں سب سے پہلے ہمارا یہ ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں۔ پی ٹی آئی جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو انہوں نے امریکی سازش سے لے کر جو چیزیں بھی کی، پھر انہوں نے مارچ کیے، جلسے کیے، جلوس کیے۔ آج جب سب کچھ ختم ہو گیا اور آج سب کچھ ان کو جب نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوا، تو آج وہ کہتے ہیں مذاکرات کریں۔ ٹھیک ہے، واٹ ایور، ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے۔ چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اس دن اپنی اسپیچ میں کہا کہ اگر مجھے کسی کا چہرہ پسند نہیں ہے پھر بھی ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے۔ ہم بالکل بیٹھیں گے، ہم اپنے پہلے اتحادی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو ہم راضی کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی پوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن اس میں پاکستان کی بات بھی پہلے ہوگی، کہ کوئی ایک آپشن پہ بات نہیں ہوگی، اکانومی بھی بات ہوگی، لا اینڈ آرڈر پہ بھی بات ہوگی، ڈیفینیٹلی پولیٹیشین جب بیٹھیں گے تو الیکشن پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری ضد ہے کہ آپ پہلے الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کریں پھر بیٹھیں۔ اگر اس قسم کی بیٹھک ہے تو پھر تو آپ نہ ہی سمجھیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے لیے بیٹھتے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم سب بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہ تو عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا فیصل کریم صاحب کہ الیکشن کے اوپر ہی بات ہوگی، الیکشن کے علاوہ اگر ہٹ کے بات ہوگی تو میں بالکل نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی سطح پر آپ تمام سیاسی جماعتیں مل کے تیار ہو جاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر آیا جائے، تو اسے لیڈ کون کرے گا؟ آصف علی زرداری صاحب کریں گے یا یہ ذمہ داری مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھوں پر آئے گی؟ نہیں، یہ دیکھیں اس میں تمام پہلی بات تو ہے اگر آپ نے جو بات کی عمران خان صاحب کی، وہ بات والی بات ہے تو پھر تو نہ ہی سمجھیں، پھر تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دوسری بات ہے اگر آپ بیٹھتے ہیں پاکستان کے ایشوز کے اوپر، باقی ایشوز کے اوپر، ون پوائنٹ ایجنڈے پہ نہیں بیٹھا جا سکتا، کسی کی خواہش پہ نہیں بیٹھا جا سکتا، کسی کی خواہش کی تکمیل کے لیے چیزیں نہیں بنائی جا سکتی۔ ہاں اگر دوسری بات ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون بیٹھتا ہے۔ اگر ان کی لیڈرشپ بیٹھے گی تو ہماری لیڈرشپ بھی بیٹھے گی، اگر ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوگی تو ہماری بھی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوگی، جو جس لیول کی لیڈرشپ ہوگی اسی لیول کی لیڈرشپ ہماری بھی بیٹھے گی، اور اس پہ جو ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرف کی چیز جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور بھی بڑا اٹھایا جا رہا ہے فیصل کریم صاحب کہ جو قرارداد پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی بیجا عدالتی مداخلت ہو رہی ہے سیاسی معاملات کے اندر، اس کے اندر نہ تو ملک کے وزیر اعظم کے دستخط ہمیں نظر آئے، نہ ہی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پارلیمنٹ کی قرارداد اور پارلیمنٹ کی قرارداد ساری ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے دستخط ہیں یا وزیر خارجہ کے دستخط ہیں یا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو اب یہ تعین کرنا پڑے گا، ہم 70-75 سال سے اس میں تذبذب میں یہ ملک شکار ہے کہ جو ہے اس ملک کو چلانا کس نے ہے۔ آپ نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو کس نے چلانا ہے، پارلیمنٹ نے چلانا ہے، سیاسی لوگوں نے چلانا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے چلانا ہے یا جوڈیشری نے چلانا ہے۔ تو ایک فیصلہ کرنا ہے، اگر جوڈیشری نے چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو تالے لگا دیں، پھر ڈیبیٹنگ کلب چھوڑ دیں۔ اگر پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی ہے تو پھر اس کو تالے لگا دیں اور پھر جوڈیشری کے حوالے ہم کر دیتے ہیں، پھر بجٹ بھی وہ بنائیں، پھر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بھی وہ بنائیں۔ ماضی میں بھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لوگوں نے جس طریقے سے فیصلے کیے، پہلے فیصلہ ہوا کہ پارٹی کا ہیڈ فیصلہ کرے گا کہ ممبرس کہاں پہ ووٹ کریں گے، پھر ایک شخص کو وزیر اعلیٰ بنا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وزیر اعلیٰ کس کو بنانا ہے، پر سب کچھ انہوں نے کرنا ہے، تو پھر ہم کس لیے بیٹھے اور کیوں لوگوں کی باتیں سنیں، پھر انہیں کے حوالے ملک کر دیتے ہیں، پھر یہ ملک چلا لیں، پھر ہم اپنے جو ہے پارلیمنٹ کو تالے لگا لیتے ہیں، وہ کہہ رہتے ہیں کہ آپ لوگ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنائیں، آپ بجٹ بھی آپ بنائیں، سب کچھ آپ کریں، پھر ہم چلے جاتے ہیں، پھر ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بعض گشت تھی کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ، آپ لوگ تمام جو حکمران اتحاد ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو مزید بااختیار بنایا جائے الیکشن کمیشن کو، تو آپ لوگ کسی سطح پر کوئی قانون سازی کر رہے ہیں یا اس بارے میں صرف مشاورت ابھی جاری ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی اور 18th امینڈمنٹ میں آپ دیکھو جب 18th امینڈمنٹ پاس ہوا تو ہم نے اس کو جو ہے الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے، ہم نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ اس کے اختیارات ہوں، لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اس طریقے سے ہم کے جو ہے وہ الیکشن میں
انگلیاں اٹھی الیکشن کمیشن پہ, وہ بھی بڑا افسوسناک عمل ہے. ہم لوگ کہتے ہیں الیکشن کمیشن مضبوط ہو, الیکشن کمیشن کے فیصلے مضبوط ہوں, الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاورز ہوں کہ وہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرا سکے. تو یہ چیزیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی دیکھیں جس طریقے سے آر ٹی ایس سسٹم کے سوئچ آف کر دیا گیا تھا, اس کو ختم, کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے, اور اس کے بعد ایک ہی منٹ میں 5 منٹ میں جو ہے وہ سسٹم سوئچ آف ہوا. تو پھر آپ کیوں اتنے ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع کرتے ہیں اگر آپ نے سسٹم کو سوئچ آف ہی کرنا ہے اور اپنے جو ہے فیصلے خود کرنے ہیں. اور ایک شخص, اگر ایک علاقے کے لوگ ایک شخص کے لیے ڈالتے ہیں اور گننے والے جو ہے کسی اور کے لیے گن لیں, تو پھر آپ اتنے پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک شفاف سسٹم ہو جس میں جس جماعت کو بھی جو ووٹ کرے اس کا بندہ ہے کہ وہ حکمرانی. بالکل یہ ڈیمانڈ تو سب کی ہے. پورا پاکستانی عوام یہ چاہتی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو وہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور کسی قسم کی ریگنگ نہیں اس میں ہونی چاہیے. میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے فیصل کریم صاحب, کراچی کے حوالے سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کی گفتگو بڑی گردش میں ہے, جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی انہیں میسیجز کیے جا رہے ہیں, عوام کے کام کرنے سے انہیں روکا جائے گا. بڑا سادہ سا میرا سوال ہے, گورنر سندھ کو کون روک رہا ہے عوام کی خدمت کرنے سے؟ مجھے نہیں پتا کہ ان کے کس کون اس کو میسج کر رہے ہیں. میرے ذاتی دوست ہیں, پچھلے دنوں بھی اسلام آباد میں تھے, پرسوں آئے ہوئے تھے, ملاقات میری ان سے ہوئی. ایسا کوئی بات نہیں ہے وہاں پر. صوبائی حکومت کی اور گورنر صاحب کی, ہمارے وزیر اعلیٰ اور گورنر کی کوآرڈینیشن بڑی ایک پازیٹیولی جا رہی ہے, ایک اچھی ویژن جا رہی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون میسج کر, لیکن ان کا حق بنتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل اگر ہوں اس کو حل کریں. وزیر اعلیٰ کا بھی حق بنتا ہے, حکومت کا بھی حق ہے کہ وہ کریں. گورنر صاحب کے ساتھ صوبائی حکومت بالکل فل ٹائم ان کے ساتھ کھڑی ہے. جو بھی عوام کے مسائل ہوں گے مل کر حل کریں گے کراچی کے عوام کے مسائل. صحیح, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان کے اندر جو ایک آئینی بحران بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, جیسے عدالتی بحران کے حوالے سے بھی بعض گشت اس کی سنائی دے رہی ہے, اس کے اوپر رہنمائی کے لیے اس وقت ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب نائٹ ایڈیشن میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں تمام لیگل معاملات کے اوپر آتی ہوں, مگر ابھی ایک بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو 9 صفحات پر مشتمل اپنا نوٹ تحریر کیا تھا اور جسے ویب سائٹ پر جاری کیا تھا اردو اور انگریزی ترجمے کے ساتھ, اسے فوری طور پہ ویب سائٹ سے ہٹا لیا گیا ہے. اس کے اوپر میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی بات کریں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے, میری نظر سے وہ نوٹ نہیں گزرا کہ اس میں کیا تھا. بہرحال ان کا ایک فیصلہ آیا تھا اور جس میں انہوں نے کوئی ایسا ریسٹریننگ آرڈر نہیں دیا تھا کہ جس میں کہا جائے کہ 184(3) کے تحت جو مقدمات ہیں ان کو روک دیا گیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ کیسز ہیں 184(3) کے, ان کو پینڈنگ کر دیا جائے یا التوا میں رکھ دیا جائے. تو ایز سچ جو اسی فیصلے میں چیف جسٹس صاحب کا, جس میں الیکشن کا انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں, اس کے بارے میں وضاحت دے دی گئی تھی کہ یہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا ان پریزنس آف 5 ممبر ججمنٹ جو پہلے کی آ چکی ہے 100 موٹو 4/2002 میں. تو یہ بات کافی حد تک کلیئر ہے کہ 100 موٹو کا اختیار اسی سپریم کورٹ نے خود چیف جسٹس کو دیا ہوا ہے, اور بینچز کی جو فارمیشن ہے وہ فارمیشن اسی ججمنٹ کے مطابق چیف جسٹس ہیں انہیں ماسٹر آف دی روسٹر کہا ہے اور ان کا اختیار ہے. تو اس فیصلے کو اب آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں قاضی فائز سینئر پیونی جج نے لکھا ہے, کیونکہ وہ سینئر پیونی جج ہیں, ان کی بات کی اپنی جگہ تو ہے, ضرورت ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر وہ چونکہ بن جاتی ہے ایک ایسی عوامی پبلک پراپرٹی کے جس پہ آپ بڑے کھل کے اور آرام سے بات کر سکتے ہیں. اب سبق اس میں ایشو یہ ہے جو اس وقت موجودہ صحیح ہے, لیکن میں آپ کو مختصر موٹی سے ایک لائن بتا دیتی ہوں جو انہوں نے نوٹ تحریر کیا تھا. اس کے اوپر انہوں نے لکھا تھا کہ جی آمریت میں لپٹے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد اس نوٹ کو ہٹا لیا گیا. آگے بڑھتے ہیں. راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان سے ریزگنیشن کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے حکمران اتحاد کی طرف سے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر ایسی گنجائش آئین کے اندر ہی موجود ہوتی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ ایسا بڑا مطالبہ کر سکتی ہے؟ آئین اور قانون اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے آئین کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں موجودہ گورنمنٹ آئین سے کوسوں دور ہے.
اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ایک عدالتی بحران، اس کی بھی ذمہ دار میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت ہے، کہ موجودہ حکومت کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ جس آئین کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے اس آئین کے تحت آئین یہ کہتا ہے کہ جی صوبائی اسمبلیز ڈیزالو ہونے کی صورت میں 90 دن میں الیکشن ہونا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کنفیوژن کریٹ کر دیا، اس آئینی حکم کو نہیں مانا، مجبوراً لاہور ہائی کورٹ جانا پڑا، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اس کے بعد بھی امپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن نہیں کرا رہا تھا، سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی اور اسپیکر چلے گئے کہ جی چونکہ 90 دن کا مسئلہ ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ڈیلے ہو رہا ہے، ایک سو موٹو بھی لے لیا گیا اور وہاں پہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے 1 مارچ کو، اور 1 مارچ کو فیصلہ آتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دی جاتا ہے کہ جناب آپ نے 90 دن کے کلوزسٹ پاسبل الیکشن کرانے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس حکم کو مان بھی لیتے ہیں اور وہ ایک تاریخ دے دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ملک میں الیکشن ہوں گے، اور اس تمام پروسیڈنگز کے دوران جو حکومتی ادارے ہیں، چاہے وہ فائنانس ڈویژن ہے یا ڈیفنس سیکٹری ہیں، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کہیں یہ بات نہیں کرتے کہ جی یہ فیصلے کو ہم نہیں مانتے، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ وسائل نہیں ہیں اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ اینی ہاؤ اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے تائیں سے ایک نئی ڈیٹ دیتا ہے جو کہ اکتوبر کی ہے۔ اکتوبر کی ڈیٹ جب آ جاتی ہے تو پھر وہ پہلی ججمنٹ ختم، پی ٹی آئی عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو، اس پہلے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں صرف ایک بات ڈیٹرمن کرنی ہوتی ہے کہ جی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے تائیں سے ڈیٹ دے کے اکتوبر کی 6 مہینے لمبی تاریخ دے دے، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 90 دن اور اس کے قریب دن۔ یہ دو معاملات تھے، اور اس معاملے پہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دے دیا کہ جناب نئی الیکشنز تو اپنی مقررہ مدت میں ہوں گے، اور یہ جو 13 دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضائع کیے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ جی، اور بڑے آرام سے کہا جا رہا ہے کہ شاید کہیں سپریم کورٹ نے خود سے تاریخ و شیڈول دے دی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ جو آپ نے پہلے کا شیڈول دیا ہوتا جس کی 11 سٹیجز ہوتے ہیں، 5 سٹیجز کمپلیٹ ہو چکی تھیں، 6ٹی سٹیج کو اسی تاریخ سے شروع کریے آج کی تاریخ سے، اور وہ سٹیج جاتی ہے مئی کی 14 تاریخ تک غالباً، اور اس کے حساب سے ان کے پرانے شیڈول کو برقرار کیا۔ اب ہمیں کیا نظر آیا، تو پہلا فیصلہ جو ختم ہوا تھا اس میں نوٹس بھی آنے شروع ہو گئے کہ جی یہ ججز کے نوٹس آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ وہ پہلا فیصلہ درست نہیں تھا۔ اب یہاں پہ 2 ہی سوالات سپریم کورٹ کے پاس تھے۔ پہلا سوال تھا کہ جی کیا 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ دوسرا سوال آ گیا کہ جب الیکشن کمیشن اس 90 دن کو چھوڑ کے 6 مہینے آگے کی تاریخ خود سے دے دیتا ہے، کیا وہ یہ تاریخ دے سکتا تھا یا نہیں۔ یہ 2 کوسچنز تھے جن کو سپریم کورٹ نے ڈیٹرمن کیا، لیکن اس میں نوٹس آنے شروع ہو گئے کہ ان 2 آئینی چیزوں سے ہٹ کے وہ کہ جی بینچز کی فارمیشن کیا ہونی ہے، سپریم کورٹ کا سو موٹو کیا ہے۔ ابھی میں جسٹس عطر من اللہ صاحب کا جب پڑھا میں نے وہ نوٹ، تو وہ شروع ہوتا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کی جب حکومت گئی تھی تو اس وقت جو سو موٹو لیا گیا، اور وہ ایک وہ سمجھ رہے تھے 12 ججز اٹھ کے جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس رات کے وقت کہ جی ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی غیر آئینی عمل ہونے چاہ رہا ہے، تو ان 12 ججز کے کہنے پہ ایک سو موٹو لیا، جس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط لے لیا، وہاں پہ سو موٹو بالکل درست ہوا، اور اس سو موٹو کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گئی، جس کو انہوں نے ججمنٹ کو بھلے سے کرٹیسائز کیا ہو لیکن اس حکم کو مانا۔ اب یہ جو نئی لاجک آ رہی ہے کہ جی اعجاز الحسن صاحب جسٹس صاحب اور جسٹس نقوی صاحب نے جو سو موٹو کو کہا ہے، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں اس لیے وہ بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، تو بھائی یہاں پہ تو 12 ججز اٹھ کے خود چیف جسٹس کے گھر جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ مان لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اعتراضات، اب عوام کو اس چیز سے کچھ نہیں کہ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا کہتے ہیں، عوام کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سو موٹو کس نے لینا ہے کس نے نہیں۔ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ جی کیا 90 دن میں جو الیکشنز ہیں اگر وہ ہونے تو کیا اس کو روکا جا سکتا ہے آئینی طور پہ، اور نمبر 2 جو تاریخ لے دی ہے الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے، کیونکہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ملک جس بحرانوں سے گزر رہا ہے اس کا واحد راستہ جو سا ہے وہ جنرل الیکشن اور عوام کے پاس جانے ہی کا ہے۔ تو اب یہ جو اس قسم کی حکومت ایک کوشش کر رہی ہے ایک دراڑ پیدا کرنے کی ان فیصلوں کو سامنے رکھ کے کہ جی کسی طریقے سے
عوام اور عدالتیں اس طرف لگ جائیں، لیکن جو اصل ایشو ہے الیکشنز پہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے۔ عامر صاحب بظاہر ہمیں حکومت اس میں کامیاب تو نظر آ رہی ہے، اگر آپ یہ بات کریں کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی، بظاہر ہمیں نظر تو آ رہا ہے، اور بہت سارے آپ جیسے ماشاءاللہ سے سینئر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگز بھی ہونی چاہیے تھی۔ عدالتی بحران سے نمٹنے کا تو یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ فل کورٹ میٹنگز کریں تاکہ آپس میں آپ لوگوں کے اختلافات دور ہوں، اور جہاں تک میرا نالج ہے، آپ میری تصحیح بھی کر سکتے ہیں، پچھلے 3 سے 4 سال سے کسی قسم کی کوئی فل کورٹ میٹنگ ہوئی نہیں ججز کے درمیان۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو حکومت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ فل کورٹ میٹنگز مست ہے، یہ چیز میں خود اس چیز کا حامی ہوں کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو فیصلہ آتا ہے اس کی اپیل ہونی چاہیے، لیکن اس کی اپیل کے لیے کیا سپریم کورٹ یا جو لیجسلیٹو ہے، جو پارلیمنٹ ہے، وہ خود سے کوئی قانون سازی کر سکتی ہے یا آئین میں ترامیم ہوں گی؟ یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ جس پہ ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں، اور میرے نزدیک جب تک آئینی امینڈمنٹس نہیں ہوتی یہ رائٹ کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اور اصل ایشو دوبارہ سے میں کہوں گا کہ اس وقت ملک میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی ہیئرنگز ہونا یا نہیں ہونا یہ نہیں ہے، اصل ایشو ہے کہ کیا ان 2 فیصلوں میں جو بات کی گئی ہے وہ آئین کے خلاف ہے، کیا الیکشن 90 دن میں ہونا آئین کوئی غیر آئینی اقدام ہے، یا کیا یہ جو ابھی آپ نے ایک لائن پڑھ کے بتائی کہ آئین سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آئین کے اندر ہی رہتے ہوئے یہ دونوں فیصلے ہیں، اور unnecessary this is a sad situation کہ جس میں آپ سپریم کورٹ کے جو بینچز ہیں ان کو اس طریقے سے اسمبلی کے فلور پہ ذہن میں رکھیے کہ یہی آئین پاکستان کا آرٹیکل 68 ہے جو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں یا ان کے ججز کی کنڈکٹ کے بارے میں عدلیہ میں پارلیمنٹ میں کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہوگی، نہ ان کو انڈر ڈسکشن لایا جائے گا۔ بٹ دس از سو انفارچونیٹ کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز فلور آف دی ہاؤس میں آئین کو سبوٹاج کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے بارے میں تقاریر کر رہے ہیں، اینڈ آن ٹاپ وہ اس قرارداد کا بڑا ذکر ہو رہا ہے جس کو 344 کی جو ٹوٹل ہماری اسٹرینتھ ہے اس میں سے غالباً 43 ممبرز نے ٹوٹل سائن کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ عوام کو مہنگائی سے ہٹا دو، عوام کی پریشانیوں کی کسی کو فکر نہیں ہے، یہ جو موجودہ ایک نامکمل پارلیمنٹ ہے یہ کوئی قانون سازی نہیں کر رہی، ماں سوائے اس کے کہ جی نیب کے قوانین ختم کر دو، ہمارے کیسز ختم کر دو، ای سی پی سے وہ ای سی ایل سے لوگوں کو نکال دو، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے ووٹس کا رائٹ ختم کر دو، اینڈ آن ٹاپ ابھی انہوں نے یہ لیجسلیشن کر دی کہ جناب سپریم کورٹ کے ہی پر کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کے مترادف ہے، اور آج صدر مملکت نے غالباً وہ جو آئینی مسودہ تھا اس کو واپس بھیج دیا ہے کہ خدا را اس کو ریکنسیڈر کیجئے۔ یہ ہمارے آئین کی جو لیجسلیٹو لسٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کس چیز پہ آئین پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، اس کے آئٹم نمبر 55 نے کلیئرلی ممانعت دی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی پاورز کو تبدیل کرنے کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ بہت شکریہ ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین یہ بات تو بالکل درست ہے، عوام کو اپنے مسائل کا حل چاہیے، مگر یہ مسائل تب حل ہوں گے جب پاکستان کے اندر نہ سیاسی بحران ہوگا، نہ معاشی، نہ عدالتی، نہ آئینی بحران ہوگا، اور بحرانوں سے نکلنے کا واحد حل ہوتا ہے مذاکرات کی ٹیبل پر اگر تمام لوگ، تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں تو مسائل کا حل نکلے گا، مگر ایسے میں جب ججز آپس میں ہمیں بظاہر تقسیم نظر آ رہے ہیں، ایسے میں اگر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہیں، الیکشنز کی طرف صورتحال نہیں جاتی، توہین عدالت کے بھی وہ مرتکب ہو سکتے ہیں، تو وہ بحران جس کو نمٹانے کے لیے، حل کرنے کے لیے ہم سب کوشاں ہیں، ایسا لگتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان آئندہ آنے والے ہر روز بہتری کی طرف بڑھے گا، انتخاب کی طرف جائے گا، صورتحال بہتر ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔